एपिसोड 91। मुझे अपने यरगमाल बनाए जाने पर बहुत सख्त गुस्सा था और मैं अंदर ही अंदर आतिशफशा की तरह खौल रहा था, लेकिन मैं तहम्मुल से काम लेने पर मजबूर था। मुझे यह अंदेशा भी था कि वो सब मुसल्लह थे। मेरे गिरद अब 200 से ज़्यादा अक़ीदतमंद थे। उनमें मुझे पुलिस के वो लोग भी नजर आए जो तफ्तीश या हिफाजत पर मामूर थे। वो मुझे यूँ देख रहे थे जैसे मैं आसमान से उतरने वाली मखलूक हूँ। मेरे गिरद रूहानी तक़द्दुस का हाला है और पीर बन के मैं उन सब से बरतर हो गया हूँ। मैंने वही किया जो मजबूरी के उसूल का तकाजा था। अचानक एक पुलिस मैन आगे बढ़ा और उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया। बेख्तियार मेरे कदम पीछे हटे, मगर पीछे से आवाज़ आई, इसके सर पर हाथ रख कर दुआ दो। मैंने ऐसा ही किया। अल्लाह बामुराद करे। वो हट गया था, लेकिन उसके बाद मेरी पेश कदमी मुश्किल हो गई। लोग फरीद अक़ीदत से मेरे हाथ चूम रहे थे, पैरों को हाथ लगा के आंखों से लगा रहे थे। उफ मेरे खुदा, मैं तेरा गुनहगार बंदा किसी लायक नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने दिल ही दिल में अपनी बेबसी का एतराफ़ किया और किसी न किसी तरह सूरत कब्र के सिरहाने की तरफ पहुँच गया। मेरे दिमाग पर उस्ताद के ख्याल की परेशानी मुसल्लत थी कि वो बिलाखिर आएगा, हाँ छुप कर आए। ये सीन देखकर वो क्या समझेगा, यही कि मैंने उसे चक्कर दिया। इधर आया तो चंद मिनट का कहकर था और यहाँ गद्दी नशीनी के मकरू खेल का हिस्सा बन गया। उस फ्रॉड में शामिल हो गया जिससे नफरत का इजहार करता था। उसे क्या मालूम कि मैं खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि लाया क्या हूँ। गन पॉइंट पर यह पीरी का ताज मेरे सर पर सजा दिया गया है। मैंने ख्यालात को मुश्तमा किया और उस मजमे से मुखातिब हुआ जो आंखें और मुंह खोले हवन्नकों की तरह मुझे देख रहा था। बेचारे अनपढ़, सादा, गरीब, अहमक, मजबूरियों के मारे, ख्वाहिशों के असीर अपने जैसे एक आदमी से उम्मीद बांध लेते हैं कि नजराना लेकर वो उनके सारे दुनियावी मसाइल हल कर देगा, हर ख्वाहिश पूरी करा देगा। औलाद नरीना से लेकर सास या बहू की अचानक मौत तक, बेरोजगारी से मर्जुल मौत तक, सबके इलाज का ठेका उसने ले लिया है, नाउजुबिल्ला। उसने खोपड़ी हिलाकर सवाल किया, अबे ये क्या ड्रामा है। सवाल समझना आसान था, जवाब देना मुश्किल कि यार मैं ये मदारीपन करने पर मजबूर हूँ। फिर भी मैंने उसे देखा और अपनी आंखों से पैगाम दिया, मगर इतने फासले से वो उस पैगाम को कैसे पढ़ता। हिम्मत करके मैंने हाथों की हरकत से कुछ वजाहत की कि ये सब मुझसे गन पॉइंट पर कराया जा रहा है। मैं चारों तरफ से महसूर हूँ। उसका सर गायब हो गया। मालूम नहीं उसने क्या समझा और क्या नहीं, और सारे मुरीदों के सर के ऊपर से छलांग लगाता भाग जाऊँ। कौन करेगा मेरा ताक़ुब, मुरीद, पुलिस या गोलियाँ? और मैं जीप तक पहुँच पाऊँगा या उससे पहले अल्लाह मियाँ के पास पहुँच जाऊँगा। मैंने खिताब ख़त्म करने का फ़ैसला किया। वक्त ज़ाय करने का क्या फ़ायदा। अब मुझे तख्त पर बिठा दिया गया। मौत के फरिश्ते तख्त के आसपास खड़े हो गए। तख्त पर एक कालीन बिछा था और गाँव तकिया पहले से मौजूद था। मेरे सामने एक तश्त लाया गया जिसमें सुनहरी हरूफ में मुनक्किश आयात कुरानी वाला स्याह गलाफ था और दरमियान में कोई चीज़ थी कि मुर्गा है या तरबूज। उस कमीने ने कुछ पढ़ते हुए तश्त का गलाफ हटा दिया और लोगों ने बावा से बुलंद नारे लगाए। गलाफ के नीचे पीर साईं की सुनहरी पगड़ी थी जो यकीनन सोने के तारों से बुनी गई थी और उसका रंग सब्ज था। मेरी गद्दी नशीनी का मुक़द्दस ड्रामा शुरू हो चुका था। अब से आधा घंटा पहले मैं इस सीन का तस्वुर भी नहीं कर सकता था जो पेश नज़र था, और मैं इसका हिस्सा बनने पर मजबूर था। मुरीदों ने बारी बारी उठकर मेरे हाथ चूमना और मेरे सामने खाली नशिस्त में नजराने डालने शुरू किए। मैंने हिसाब लगाया कि यह खेल एक मुरीद फी मिनट के रेट पर 3-4 घंटे जारी रहने वाला था। उस्ताद का चेहरा फिर दीवार की ओट से नमूदार नहीं हुआ था, तो क्या वो चला क्या होगा? वो किस उम्मीद पर मेरा इंतजार कर सकता था? उसके ख्याल में तो मैं पीर का जानशीन पीर बन गया था। वो रेशम को जाकर क्या बताएगा कि तुम्हारा भाई कितना मक्कार है। एक के बाद दूसरा, तीसरा नाम तो खैर मजबूरी थी, मगर वो नौरीन की तलाश का और उससे मिलने का ड्रामा करके निकला और मुझे चक्कर देके एक पीर की गद्दी पर जा बैठा। मैंने फिलहाल हथियार डाल दिए थे। जब मौका और वक्त मिलेगा तो मैं इन सब की हड्डी पसली एक करके जो मुझे यहाँ घेर लाए हैं भाग जाऊँगा। फिर अचानक नमूदार होने वाले उस्ताद के चेहरे ने मुझे चौंका दिया। उसने खुदा हाफिज कहने के अंदाज में हाथ हिलाया और गायब हो गया। मेरा दिल बैठ गया। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। काश उस्ताद के पास जीप नहीं कोई टैंक होता तो वो गोलाबारी करता आता और कुश्तों के पुश्ते लगा देता। मुरीद बैत कर रहे थे। मैंने सरखाना को इशारे से करीब आने का कहा। कितना वक्त लगेगा मुझे? उसने मेरे कान में कहा, आप नमाज ज़ोहर के बहाने उठ जाएं। हाँ ठीक है, भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल है। मुअज्जिन ने बर वक्त अजान देनी शुरू कर दी थी। वो किसी करीब की मस्जिद से हुई थी क्योंकि दरगाह शरीफ के भोंपू तो शहीद किए जा चुके थे। मेरे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, बाकी लोग बाद नमाज बैत करेंगे और नजराने देंगे। ये मुझे अंदाज़ा था कि नजराने के बगैर बैत नहीं। तश्त में हर मालियत के नोट थे। सोने चांदी की अंगूठियाँ, बालियाँ, चूड़ियाँ सब ढेर हो गए थे। उन पर वही खानपोश डाल दिया गया और मैं उठ खड़ा हुआ।
ان چاروں نے مجھے پھر حصار میں لے لیا۔ انہوں نے مرکزی حصے میں اترنے والے زینے کا دوسرا راستہ نکال لیا تھا، ملبہ ہٹا کے۔ نیچے تہخانہ سلامت تھا۔ یہاں میں نے 2 بار اچھا وقت نہیں گزارا تھا۔ جن بھوت اتارنے کے سارے بھیانک مناظر، دیوانگی، ہسٹریاں اور خوف میں مبتلا مریض عورتوں کے ساتھ ہونے والے انسانیت سوز مظالم کے تصور نے مجھے بے چین کر دیا۔ جن اتارنے والوں نے کس کس ظالمانہ طریقے سے یہ عمل کیا تھا، اور انہی کے درمیان میں نے نورین کو فاطمہ کے روپ میں دیکھا تھا۔ میں تیسری بار یہاں آیا تھا، خواہ ایک مختلف انداز میں صحیح۔ مجھے کمرے میں لے جایا گیا جہاں فرش پر دبیز قالین تھا اور دیواروں کے ساتھ تکیے لگے تھے۔ یہاں تو سب تباہ ہو گیا، یہ سب کیسے بنے گا؟ بن جائے گا انشاءاللہ۔ کھانا ایک مرید پولیس افسر بھیج رہا ہے۔ وہ بولا، کوئی اچھے ریسٹورنٹ والا ہمارا مرید نہیں ہے؟ خلیفہ مسکرا دیا، وہ پولیس افسر کا مرید ہے۔ ڈاکو یہاں سے کیا کچھ لے گئے تھے؟ سب کچھ۔ سب کچھ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا سونا، کتنا نقد؟ میں نے سچ مچ کے گدی نشین کی طرح سوال کیا۔ چالاک مرید جواب گول کر گیا، اس کا تو مجھے علم نہیں، مرحوم پیر صاحب سب وصول کرتے تھے۔ مرید کتنے ہیں اندازے سے بتاؤ، اور نذرانوں کی آمدنی؟ تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، جلدی کیا ہے؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ اس کا ڈیل ڈول، اس کے تیور اور جارحانہ لہجہ سب یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ خود کو بہت بڑا بدماش سمجھتا ہے، اور جو شاید وہ تھا۔ اس کے 3 ساتھی بالکل حکم کے غلام تھے۔ استاد گاما یقیناً واپس چلا گیا تھا، اور میں جس جہنم سے نکلا تھا پھر اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ میں اس خونی کھیل کا ایک کردار بن گیا تھا، اپنی مرضی کے خلاف، اور وہ سب کر رہا تھا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ زبردستی کیسے چل سکتی تھی، اور کتنے دن وہ گن پوائنٹ پر مجھے پیر بنا کر رکھ سکتے تھے؟ یہ مرید اپنی بدماشی کے زوم میں خودکشی کا سامان کر چکے تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ وقت بہت دور نہیں ہے۔ ابھی ان کی خود فریبی کو برقرار رکھنا ضروری تھا کہ وہ مجھے اپنی اطاعت پر مجبور کر چکے ہیں، اور میں گدی نشینی کے منافع بخش بزنس میں ان کے ساتھ مل گیا ہوں۔ کھانا بہت مرغن اور پرتکلف تھا۔ سپہر کے بعد پھر بیت اور نذرانوں کا سلسلہ شروع ہوا جو مغرب تک جاری رہا۔ اس روز کی آمدنی بھی ہزاروں میں تھی۔ سرغنہ مرید نے مجھے بتایا کہ درگاہ کی نئی عمارت زیادہ سے زیادہ 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، اور پہلے سے زیادہ شاندار ہوگی۔ اصلی پیر سائیں کو ان کے لیے مخصوص جگہ پر منتقل کرنا ضروری نہیں، باہر بھی ان کا شاندار مقبرہ بن جائے گا۔ میں یہ ساری بکواس سنتا رہا اور موقع کا منتظر رہا۔ میں جلدی میں اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو میں نے پھر مرغن کھانا کھایا تو میری طبیعت بوجھل ہو گئی۔ میں اس کا عادی نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ فی الحال میری خوابگاہ اور قیام گاہ سب کچھ یہی ہوگی۔ رات تک انہوں نے اپنا دفاعی نظام بہتر بنا لیا۔ شاید ان کو میری نیت پر شک تھا۔ انہوں نے میرے حجرے کے باہر پوزیشن سنبھال لی۔ ایک این دروازے سے چند قدم دور کھڑا رہا، دوسرا زینے کے آغاز پر، اور تیسرا شاید اوپر جہاں سے زینہ اترتا تھا۔ سینئر مرید کھانے کے بعد غائب ہو گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ استاد گاما رستم، اس کی بیوی کلثوم اور ریشم سب کھانے کی میز پر ہوں گے اور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ ابھی تک سینئر مرید مجھ سے دور دور تھا۔ میں طے کر چکا تھا کہ جیسے ہی موقع ملا اسے قابو کر کے ڈھال بناؤں گا اور نکل جاؤں گا، لیکن وہ سب نہ ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ اس سے پہلے ہی حالات نے جیسے یو ٹرن لیا۔ اچانک باہر ایک فائر ہوا، پھر دوسرا، کوئی چلایا اور اس کے چلانے میں موت کا کرب تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے، اور اچانک میں نے استاد کو دیکھا، لیکن وہ مرید خاص کے پیچھے تھا۔ استاد کے ایک دھکے سے وہ میرے سامنے منہ کے بل آ کے گرا۔ استاد نے پیچھے سے آ کے اسے کئی بار بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ پسلیاں دباتا، ہائے ہائے کرتا، لوٹے لگاتا رہا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ استاد تم یہاں کیسے؟ میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں، نذرانہ پیش کرنے کے لیے نہیں۔ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ 2 مارے گئے، 1 بھاگ گیا۔ اس کا کیا کروں؟ استاد نے خطرناک نظر آنے والے ریوالور کا رخ فرش پر پڑے مرید کی طرف کیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ خدا کے لیے نہیں، تجھے چھوڑ دیا تو تو خدا کے نام پر پھر ان کو لوٹے گا۔ نہیں نہیں، میں سب چھوڑ دوں گا۔ اس نے استاد کے پیر پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ استاد پیچھے ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سانپ کہے کہ میں ڈسنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، اگر تو اعتراف کر لے کہ لوٹ مار میں کتنا مال سمیٹا، کتنی عورتوں کی عزت لوٹی، میں مجبور تھا، جو کیا پیر سائیں کے حکم پہ کیا۔ یہ نہیں پوچھا تجھ سے؟ لاکھوں کروڑوں، حساب مجھے نہیں پتا۔ پیر سائیں سب کو حصہ دیتے تھے۔ اور ان عصمتوں کا کیا حساب ہے جو تم سب نے مل کے لوٹی؟ بہت، درجنوں، سینکڑوں ہوں گی، مجھے یاد نہیں۔ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ استاد نے کہا، اس اعتراف جرم کے بعد تیرے لیے سزائے موت بہت کم ہے، اور یہ میں ان کی طرف سے دوں گا جو مجبور تھے، آج بھی مجبور ہیں۔ کسی انصاف کی عدالت میں فریاد نہیں کر سکتے۔ پھر پے در پہ 3 فائر ہوئے۔ ایک گولی نے سر میں سوراخ کیا، وہ اچھلا اور خون کی ایک موٹی دھار پھوٹی۔ دوسرا فائر دل پر ہوا۔ میرا خیال ہے اس وقت وہ مر چکا تھا جب استاد نے تیسرا فائر اس کے پیٹ میں کیا۔
میں دہشت زدہ کھڑا رہا۔ استاد نے مجھے کھینچا اور ہم باہر نکل آئے۔ جیپ کچھ فاصلے پر اندھیرے میں موجود تھی۔ استاد کے ساتھ صرف 2 معاون آئے تھے، ایک نے ڈرائیونگ سنبھالی، دوسرا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد کلثوم نے تو صرف اتنا کہا، شکر ہے خدا کا تم ٹھیک ہو، مگر ریشم مجھ سے لپٹ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ استاد نے اسے ڈانٹ ٹپٹ کے الگ کیا اور سب کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ صبح بات کریں گے، اس نے کہا۔ مجھے اس کے اعصاب پر رشک آیا۔ اس پیشے نے اسے سفاک اور بے رحم بنا دیا تھا، مگر دشمنوں کے لیے، جیسے اس نے مرید کو شوٹ کر دیا تھا، مگر میں نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ حیران تھا کہ استاد میری مدد کے لیے کیسے پہنچ گیا۔ میں تو اس کے برعکس سوچ رہا تھا کہ وہ سب میری دغا بازی پر برہم ہوں گے۔ حالات کا دھارا تیزی سے ایک نئی سمت میں بہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آنے والا دن کس انقلاب کی خبر لائے گا۔ صبح ناشتے کے بعد سبھی تفصیل جاننے کے خواہش مند تھے۔ میں نے درگاہ میں ہونے والی زبردستی کے بارے میں مفصل بتا دیا۔ 1 گھنٹے بعد استاد بولا، کیا خیال ہے، چلیں؟ کہاں چلیں؟ وہی جہاں کل جانا تھا، مگر جا نہیں سکے تھے۔ استاد کا رویہ بے حد غیر جذباتی اور مثبت تھا۔ کچھ دیر بعد ہم پھر اسی منزل کی جانب روا دوا تھے جہاں راہ سے بھٹک جانے کے باعث پہنچ نہیں پائے تھے۔ گھر سے باہر آتے میں نے استاد سے پوچھا، ریشم نے کچھ اور کہا؟ ہاں، وہی جو تیرے سامنے کہا تھا۔ تم نے اب بھابھی نے اس کو سمجھایا نہیں؟ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ یعنی تم بھی یہ چاہتے ہو کہ یہ کشتی پار نہ لگے؟ اب یہ کشتی کے اندھے ملا، اس کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھ۔ وہ کہتی کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ تصویر میری ہے، اور انور نے مجھے واپس بلانے کے لیے شائع کرائی ہے۔ اس نے تو اپنا نام بھی لکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ انور ہے تو خود کو کیوں چھپا رہا ہے؟ اس لیے کہ میری جیسی کمزاد اور لاوارث لڑکی سے درخواست کرتے ہوئے اس کی ناک نیچی ہوتی تھی۔ ایک جاگیردار کی ناک ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ یہ تو خیر اس نے ٹھیک کہا استاد۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب، اگر میں سلیم کی اور آپ کی بات مان لوں اور انور صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے کہوں کہ چودھری صاحب کنیز کے لیے کیا حکم ہے، اور وہ انکار کر دے کہ میں نے تو ایسا کوئی اشتہار نہیں دیا تھا، اس عورت کی اور تمہاری صورت میں مشابہت ہے، میں دیکھ سکتی ہوں، لیکن یہ کوئی اور ہے، پھر بتائیں کیا عزت رہ جائے گی میری؟ میں نے خفت سے کہا، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ ہاں، تو ایک لڑکی نہیں ہے نا، ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی جس کی انا کا شیشہ چکناچور ہوا تھا۔ مگر حل بتاؤ اس مسئلے کا۔ حل بہت آسان ہے۔ ریشم نے کہا نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ خود آئے۔ ریشم کیوں دوڑی بھی جائے؟ صرف ایک مفروضے پر کہ تصویر اس کی ہے اور بلانے والا انور ہے۔ مگر وہ آتا کہاں؟ ریشم تو لاپتہ تھی نا۔ پر وہ نام تو لکھ سکتا تھا نا اپنا، کیا اس کی بے عزتی ہو جاتی؟ ریشم بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ چلو اب یہ بات انور کو سمجھا دیتے ہیں، اور سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ سر کے بل آئے گا۔ اس نے مجھ سے بہت پوچھا تھا کہ ریشم کہاں ہے، میں نے خود ہی نہیں بتایا۔ ایک بار پھر میں نے حویلی میں قدم رکھا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ گیٹ پر استادہ گارڈ پرانا تھا۔ اس نے پہچان کر مجھے سلام کیا۔ اندر کا سناٹا آسیب زدہ لگتا تھا۔ سارے کمروں کے دروازے بند تھے، برآمدے سنسان تھے۔ چودھری صاحب کا ICU والا کمرہ بند تھا، شاہینہ کا کمرہ بند تھا، وہ کمرہ بند تھا جس میں میرا قیام تھا۔ برآمدے میں نظر آنے والے گارڈ اور خادم سبھی غائب تھے۔ انور کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے اس پر آہستہ سے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن وسط میں مجھے کھڑے انور کا ہیبلا نظر آ گیا۔ انور، اندھیرا کیوں ہے کمرے میں؟ میں نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ جلا دی۔ انور کو دیکھتے میرے ذہن کو الیکٹرک شاک لگا۔ میرے سامنے بکھرے بالوں اور وحشت زدہ آنکھوں والا ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے جوگیوں والا سبز رنگ کا ڈھیلا ڈھالا چوغا پہن رکھا تھا۔ شیف نے بڑھتے بڑھتے داڑھی کی شکل اختیار کر لی تھی، اور وہ ساکت و جامد کھڑا مجھے پل کے جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ انور، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی؟ تو پھر آ گیا؟ وہ چلایا، کیوں آیا یہاں؟ دفع ہو جا، شکل گم کر اپنی۔ اس نے مجھے گالیاں دی۔ استاد کے لیے بھی یہ سین غیر متوقع تھا۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ بکواس بند کر اپنی، ورنہ اتنا ماروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ میرے تیور دیکھ کر ڈر گیا۔ مجھے مت مارنا، میں تو ویسے ہی مرنے والا ہوں۔ پتہ نہیں موت مجھے کیوں نہیں آتی، اور سب تو کتنی آسانی سے مر گئے۔ بیٹھ جا، میں بات کرنے آیا ہوں تجھ سے۔ وہ بیٹھ پر پاؤں لٹکا کے بیٹھ گیا۔ اب کیا رہ گیا بات کرنے کو، اور ہے کون مجھ سے بات کرنے والا؟ سب چھوڑ گئے مجھے، ابا جی، اکبر، شاہینہ، وہ جو میری بیوی بنی تھی، روزینہ، سلونی، پیر تایا اور تائی، اور ریشم، اور تو بھی تو۔ حویلی خالی ہو گئی، اجڑ گئی۔ کل اماں بھی دھمکی دے رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی کہ مولا مجھے اٹھا لے۔ میں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو اکیلا نہیں ہے انور؟ میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرا، سب کو گنوا دیا میں نے، میرا کچھ نہیں ہے ان دیواروں کے سوا۔
اور اس مال کے سوا جو ہم نے، میرے آباء و اجداد نے لوگوں کا خون چوس چوس کر اکٹھا کیا تھا، اس زمین کے سوا جو ہمیں گوروں نے غداری کے نام میں دی تھی، بس 2 گز زمین ملے گی مجھے بھی بالآخر۔ ماں سے کہو جلدی مر جائے۔ میں نے بڑے دکھ سے کہا، کیوں کرتا ایسی بات انور؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، سب ٹھیک کر لیا میں نے جو غلط تھا۔ میں نے سب زمین تقسیم کر دی ہے۔ زمین تقسیم کر دی؟ کس میں؟ انہی میں جو ہل چلاتے تھے، فصل بوتے تھے، کاٹتے تھے۔ پٹواری میرا حکم نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا کہ غلام زادے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر، ورنہ میں تجھے تیرے خاندان سمیت زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ ڈر گیا اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے اس سے کہا۔ ساری زمین تو اللہ کی ہے نا؟ میں نے انور پر نگاہ رکھی اور باہر کھڑے استاد کو اندر بلا لیا۔ تم اسے دیکھو، یہ باہر نہ جانے پائے، میں ماجی سے مل کے آتا ہوں۔ استاد نے سر ہلا دیا۔ میں باہر نکل کے بڑی چودرائن کے کمرے میں گیا۔ وہ سرتاپا سفید لباس میں جانماز پر تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ تو کہاں سے آ گیا سلیم؟ اور کیا دیکھنے آیا اب یہاں پہ؟ مجھے بہت افسوس ہوا ابھی انور کی حالت دیکھ کے۔ پتہ نہیں کیوں میں زندہ ہوں یہ سب دیکھنے کے لیے۔ سب چلے گئے، سب چھوڑ گئے، سب مر گئے، کچھ نہیں بچا۔ معلوم نہیں کس گناہ کی سزا دی ہے مجھے خدا نے۔ سوچا تھا کہ اکبر کے بچے ہوں گے، پھر انور کے۔ یہ گھر ان کی ہنسی، چیخو پکار، شرارتوں اور معصوم باتوں سے بھر جائے گا۔ وہ ہمیں دادا دادی کہہ کر پکارتے ہمارے پیچھے آئیں گے، وہ باغ میں کھیلیں گے۔ میں خدا سے دعا مانگوں گی وہ بڑے ہوں، میں ان کی بھی شادیاں دیکھوں، پھر ان کے بچے۔ خدا کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگی، سب کچھ چھین لیا، اکیلا چھوڑ دیا مجھے اور اس دیوانے کو۔ دیکھیے اب میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ اب کیوں آیا ہے؟ جب مرحوم چودھری صاحب نے روکا تھا تب تو بھاگ گیا تھا۔ ہم نے اپنا لیا تھا تجھے، مگر تو نے ہمیں نہیں اپنایا۔ برے ہم بنتے تھے کہ کسی کو عزت نہیں دیتے، جس کو عزت دی بیٹوں جیسی اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں گی سب ویسا ہی ہوگا۔ اب خاک ہوگا۔ ساری زمین بانٹ دی اس نے، فقیر ہو گیا، جوگی بن گیا۔ آپ تھوڑا سا انتظار کریں ماں جی، انور بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ زمین کا ٹرانسفر رک جائے، ورنہ حویلی تو ہے، اور آپ کو زمین سے کیا؟ انور شادی کرے گا، اس کے بچے ہوں گے۔ بکواس مت کر، چلا جا یہاں سے، پاگل بنانے آئے مجھے۔ کس سے شادی کرے گا وہ؟ ریشم سے۔ ریشم آ گئی ہے، مجھے معلوم ہے، اس کی حالت کو وہی سنبھال سکتی ہے۔ ریشم؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سچ ہے ماں جی، انور اسے خود لائے گا، آپ خود اس کا سہرا سجائیں گی، اس کے بچوں کو کھلائیں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، حوصلہ رکھیں، انور کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں لوٹ کر انور کے پاس آیا تو اس نے بدلے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ملک تجھے معلوم ہے ریشم کہاں ہے؟ نہیں، لیکن اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا، بہت کوشش کی میں نے، اخبار میں اشتہار بھی دیا، پھر کیا؟ وہ نہیں ملی۔ تمہارا یہ دوست کہتا ہے کہ اس لڑکی کو وہ کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس نے پرانا اخبار میری نظر کے سامنے لہرایا۔ میں نے اخبار اس سے لے لیا اور یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ لگتی تو تصویر اسی کی ہے۔ یہ ریشم ہے، میں نے بنائی اس کی یہ تصویر۔ اس نے اخبار مجھ سے چھین لیا۔ میرے لیے بھی یہ انکشاف تھا۔ تم مصوری بھی کرتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاؤں۔ اس نے ایک دم دروازے کا رخ کیا۔ میں اور استاد اس کے پیچھے گئے۔ اس نے ایک کمرہ کھولا اور لائٹ جلائی۔ میں نے چونک کر دیکھا، کمرے میں ہر طرف ریشم کی 1 درجن سے زائد تصاویر سجی ہوئی تھی۔ یہ سب ریشم کے جیسے جیتے جاگتے عکس تھے، ہر رنگ اور ہر انداز میں۔ اس کا متبسم چہرہ، حیا سے گلنار چہرہ، آنکھوں میں آنسوؤں کی اداسی والا چہرہ۔ ریشم دروازے کی دہلیز کے فریم میں، ریشم درخت کے نیچے سوچ میں گم، ریشم دریچے سے چاند کو تکتی، اس کا چہرہ زلفوں کے حالے میں چاند کی طرح روشن۔ مصوری کی مجھے کوئی سدھ بودھ نہ تھی، لیکن مجھے ان تصویروں میں جذبات کے سارے رنگ نظر آئے جن کو انور نے خاصی مہارت سے کینوس پر اتارا تھا۔ تم تو بڑے باکمال مصور ہو، کبھی بتایا نہیں تم نے؟ سیکھے ہیں مارخوں کے لیے ہم مصوری، اب وہ نہیں تو اس کا کیا قصور؟ خیال میں وہ سامنے آتی ہے تو میں برش اٹھا لیتا ہوں۔ جب وہ تمہارے پاس تھی، جب تو تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہاں، میں اس کا مجرم اور گناہگار ہوں، بس وہ ایک بار آ جائے اور مجھے معاف کر دے۔ فرض کرو وہ آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ وہ سب خواب جو اس نے میرے ساتھ دیکھے تھے سچ ہو جائیں گے۔ مگر تم اتنے ہی ریشم کی محبت میں دیوانے ہو تو اس تصویر کے ساتھ اپنا نام کیوں نہیں لکھ دیا؟ اگر وہ دیکھ لیتی تو جان لیتی کہ یہ میں ہوں، مگر اس نے اخبار دیکھا کہاں ہوگا؟ بفرض محال
وہ دیکھتی تو اپنی تصویر کو کسی اور کی بھی سمجھ سکتی تھی نا. وہ ہنسا. اس جیسی کوئی اور کہاں؟ نام اس لیے نہیں دیا تم نے کہ تمہارا غرور نہ ٹوٹے کہیں. ایک جاگیردار کا غرور. وہ چلایا. ایسا نہیں ہے، میں نے سوچا کہ اس کی رسوائی نہ ہو. وہ آ جاتی تو میں اس کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا. میں نے اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا. مجھے دیکھو، ابھی تک میں مایوس نہیں ہوا. مجھے یقین ہے کہ نورین ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی، مگر وہ خود تو نہیں آئے گی نا مجھے تلاش کرتی. یہ کام مجھے ہی کرنا ہے. ریشم بھی مل جائے گی. مل جائے گی؟ ہاں ضرور ملے گی. میرا دل کہتا ہے ہم سے تلاش کر لیں گے. میں تمہارے ساتھ ہوں. ہم مل کے اسے تلاش کریں گے اور وہ ملے گی، ضرور ملے گی. لیکن تم خود کو تو سنبھالو پہلے. یہ میرے دوست ہیں، ملک غلام محمد. ان کے بڑے تعلقات ہیں پولیس میں بھی. پولیس کے لیے سراغ لگانا مشکل نہیں ہوگا. اس نے استاد کی طرف دیکھا. ملک صاحب، ریشم کا پتہ چلا سکتے ہو تم؟ انور کو کسی صورت دیوانہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا. بس اس کے ذہن پر پے در پہ ہونے والے حادثات کا اثر تھا اور کچھ احساس جرم کا بھی، جو کچھ پانے کی خواہش میں سب کچھ گنوا دینے کا رد عمل تھا. اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا صرف ریشم ثابت ہو سکتی تھی. استاد نے مجھے اشارے سے باہر بلایا. میرا خیال ہے تو انور کے پاس رک جا. کیوں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے واپس جا کے ریشم سے بات کرنی ہے. تو اس کے پاس ٹھہر. انور کو تیری ضرورت ہے. ریشم مان جائے گی؟ ہاں، لیکن ایسے نہیں آئے گی جیسے تو اٹھ کے آ گیا. وہ مان جائے گی تو پھر کلثوم سب کر لے گی. کلثوم؟ وہ بات کرے گی، مگر تجھے جلدی کیوں ہے؟ ابے لڑکی والوں کی طرف سے اور ہے کون؟ منگنی اور شادی کی رسمیں اور پھر رخصتی. عورتوں کو شغل چاہیے، اور ادھر تو ہے نا لڑکے کی ماں. استاد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن اپنا جانا شام تک مؤخر کر دیا.